12 जनवरी को मारूफ शायर अहमद फराज की सालगिरह पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में दस्तावेजी फिल्म फराज एहसास की तकरीब रूनमाई का एहतमाम किया गया। ये मेरी गज़लें, ये मेरी नज़में, तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये दस्तावेजी फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और शोबा उर्दू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बाहमी इश्तराक से एम.ए. उर्दू के तलबा के लिए तैयार की गई। इस तकरीब में मुमताज़ इल्मी, अदबी, सहाफ़ती और सियासी शख्सियात के अलावा तलबा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब की सदारत मुमताज़ दानिश्वर प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक ने की, जबकि दीगर शुरका में मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, सहाफ़ी जनाब हामिद मीर, सेनेटर शिबली फराज और सादी फराज ने अहमद फराज की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू की। इस मौके पर अपने खिताब में मेजर रिटायर्ड आमिर ने कहा कि उन्हें अहमद फराज के साथ अपना गुजरा हुआ ज़माना तालिब इल्मी अब तक याद है। और आप यकीन करें, ये डॉक्यूमेंट्री देखते हुए मैं बहुत जज्बाती हो रहा था। मैंने 68 में कॉलेज ज्वाइन किया, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और मैं अपने आप को उन खुशनसीब लोगों में से समझता हूँ जिनको उर्दू के उस्ताद मिले अहमद फराज साहब। मेरे अंग्रेज़ी के उस्ताद थे मोहसिन एहसान साहब। दोनों में बड़ी दोस्ती थी और मैंने दोनों को, उन दोस्ती को भी बड़े करीब से देखा, दोनों को देखा। और फिर फराज साहब से उनकी वफ़ात तक मुलाकातों का सिलसिला यूँ कायम रहा कि मैं भी इस्लामाबाद में था, वो भी इस्लामाबाद में थे। तो इस्लामाबाद के होटल के उस कॉर्नर में, जिसको गालिबन फराज कॉर्नर कहते हैं, और मलक महराज खालिद मरहूम, उनकी रहाइश गाह पे शाम को मुलाकातें होती रहीं। तो यूँ मैं उनकी वफ़ात तक अपनी इस खुशकिस्मती से महरूम न रहा। तकरीब से खिताब करते हुए शेखुल जामिया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जनाब शाहिद सदीकी ने कहा, फराज साहब के हवाले से, फराज साहब से मेरा पहला तारुफ तब हुआ जब मैं एक स्टूडेंट था और एक मुशायरा हो रहा था, और मैं मुशायरे के बाद उनके पास ऑटोग्राफ बुक लेके गया और उनसे दरख्वास्त की कि अपने ऑटोग्राफ दें। तो उन्होंने उस पर एक शेर लिखा जो मुझे मालूम नहीं, महबूब ज़फ़र साहब बताएंगे कि किस किताब में है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी किताब में है। वो शेर ये था कि नए मेहरबानों ने ये दिन दिखाए, पुराने सितमगर बहुत याद आए। तो फराज साहब से एक बड़ा, एक जैसे लोगों का एक ताल्लुक़ है, बड़ी एक महबूबियत थी उनकी शख्सियत में। और जब मैं उनकी शख्सियत को देखता हूँ तो एक बड़ा ही बैलेंस नज़र आता है। मसलन एक तरफ क्वांटिटी मिक़दार देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा, लेकिन साथ ही साथ मेयार को भी बरकरार रखा, यानी मिक़दार भी थी और मेयार भी था। और ये मेरा ख़्याल है किसी शायर के हिस्से में नहीं आता, वरना यह है किसी शायर को देखें, किसी गज़ल में एक आध शेर होता है, लेकिन फराज साहब की गज़ल में कोई ऐसा शेर नहीं जो एक क्वालिटी के दर्जे से नीचे हो। हामिद मीर ने अहमद फराज के हवाले से अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहा, कोई इसको मुबालगा राय ना समझिएगा डॉक्टर साहब। वो जब आपकी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी तो ज़ाहिर बात है पुरानी माजी की यादें थी, तो मेरी भी बहुत सी माजी की यादें वाबस्ता हैं अहमद फराज साहब के साथ। तो वो एक तस्वीर मेरे सामने चल रही थी, एक फ़िल्म मेरे सामने चल रही थी, और बहुत सी कई फ़िल्में मेरे दिमाग के मुख्तलिफ़ गोशों में चलती जा रही थी और मैं उनको कनेक्ट कर रहा था। और जब आपकी डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो रही थी तो थोड़ा सा तारीकी थी, और उसका फ़ायदा उठा के चंद आंसू मेरी आंख से टपके, और मैंने सोचा कि मैं अपने इन आंसुओं को डॉक्टर शाहिद सदीकी साहब, आपकी और आपकी यूनिवर्सिटी के नाम करूँगा। आपको मेरे आंसुओं का सलाम। यकीनन मैं कोशिश करूँगा, आप भी कीजिएगा, कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है कम से कम PTV पे ज़रूर चल जाए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक ऐसे शख्स का किरदार अदा किया जो सिर्फ़ एक शायर का किरदार नहीं था, बल्कि एक सच्चे पाकिस्तानी का किरदार था। और
میرے پاس کیونکہ نومبر 2007 میں جب پرویز مشرف نے پاکستان میں ایمرجنسی آیت نافذ کر دی اور آئین معطل کر دیا تو مجھ پر بھی پابندی لگ گئی اور بھی لوگ پابندی کا شکار ہوئے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی کام تھا, سڑک پہ بیٹھے ہیں احتجاج کر رہے ہیں. اور احمد فراز صاحب جو ہیں وہ اکثر شامیں ہمارے اس احتجاجی کیمپ میں ہمارے ساتھ گزارا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا, کیونکہ آپ کتنی دیر نعرے لگا سکتے ہیں. نعرے تو آپ آدھا پونا گھنٹہ لگائیں گے اور پھر 15-20 منٹ تقریریں کریں گے. تو فراز صاحب جو ہیں وہ نعرے نہیں لگاتے تھے, تقریریں بھی نہیں کرتے تھے, بس وہ خاموشی سے آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اچھا, لیکن بیٹھ کے وہ ہمارے ساتھ گفتگو بہت کرتے تھے اور اکثر اوقات وہ مجھ سے ایک بات پوچھا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تاریک دور ہے یہ کچھ لمبا ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ پابندی جو ہے یہ لمبی ہو جائے, یہ مہینے جو ہیں یہ سالوں میں بدل جائیں, لیکن تم گھبرانا نہیں, اور یہ سڑک پہ بیٹھنا بہت اچھا کام ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. ایک دفعہ زی ٹی وی پہ ایک مذاکرہ ہو رہا تھا دلی میں, تو اس میں کلدیپ نیر بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے اور ایک کوئی انڈیا کا ریٹائرڈ آرمی چیف بھی تھا. تو اس میں فراز صاحب بھی اس مذاکرے میں شامل تھے. تو جب انہوں نے پاکستان پہ تنقید کی اور کہا جی آپ کشمیر میں مداخلت کرتے ہیں, تو فراز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ بہت جرأت کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ اور کھل کر پاکستان کا قومی موقف بیان کیا, اور پھر اس کے بعد وہ کبھی انڈیا نہیں گئے. تو میں کہتا ہوں کہ احمد فراز صاحب جو ہیں ان کی کچھ نظموں میں جو آپ کو مزاحمت اور بغاوت نظر آتی ہے وہ سسٹم کے خلاف ہے, وہ آمریت کے خلاف ہے, وہ غاصبوں کے خلاف ہے. وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے اور وہ ایک محب وطن پاکستانی تھے, اور کچھ لوگ آج بھی اپنے دل میں ان کے خلاف بہت بغض رکھتے ہیں, اور ان کے کالموں میں اور ان کی گفتگو میں فراز صاحب کے خلاف جو وہ بغض ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا میں نے احمد فراز صاحب کو دیکھا, جانا, سنا اور ان کی شاعری کو پڑھا, احمد فراز صاحب ایک سچے اور محب وطن پاکستانی تھے. جو احمد فراز کو غدار سمجھتا ہے وہ خود غدار ہے. احمد فراز کے فرزند جناب سعدی فراز نے احمد فراز کا کلام سنایا. عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے, دل نے ہر بار کہا آگ پرائی لے لے. میں تو صبح درخشاں کو تونگل جانوں, میں تو صبح درخشاں کو تونگل جانوں, جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے, جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے. تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری, تو غنی ہے مگر اتنی ہے شرائط تیری. وہ محبت جو ہمیں راس نہ آئی لے لے. ایسا نادان خریدار بھلا کیا ہوگا, ایسا نادان خریدار بھلا کیا ہوگا, جو تیرے غم کے عوض ساری خدائی لے لے, جو تیرے غم کے عوض ساری خدائی لے لے. اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں, اپنے دیوان کو گلیوں میں لیے پھرتا ہوں. ہے کوئی جو ہنر زخم خود نمائی لے لے, ہے کوئی جو ہنر زخم نمائی لے لے. میری خاطر نہ سہی اپنی انا کی خاطر, میری خاطر نہ سہی اپنی انا کی خاطر. اپنے بندوں سے تو پندار خدائی لے لے. اس موقع پر سینیٹر شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, اگر میں ان کو انالائز کرتا ہوں کہ ان کی کامیابی کا کیا راز تھا, تو میں 2-3 لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی, جس کو کہ ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ بہت دبنگ انسان تھے, وہ یہ تھی کہ انہیں نہ لالچ تھی اور نہ انہیں ڈر تھا. یہ 2 چیزیں میرا خیال ہے جو اپنے اس میں انسان ہٹا دے تو میرا خیال ہے کہ پھر کامیابی اس کی کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکتی, کیونکہ یہ لالچ یا خوف, یہ 2 چیزیں تھیں جو کہ میں ان میں پائیں کہ یہ چیزیں ان میں بالکل نہیں تھیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو بھی لکھا وہ وہی لکھا جو کہ انہوں نے محسوس کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک بار تو پھر, اور بہت شکریہ وائس چانسلر صاحب.
معروف شاعر جناب افتخار عارف نے احمد فراز کی شاعری کے فنی محاسن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، بہت توانا شاعر تھا اور بے حد دسترس تھی اس کو زبان پر. میں یہ بات کیونکہ لکھ بھی چکا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں کہ کوئی اور شاعر زبان پر اور بیان پر اور اظہار پر ایسی دسترس اس کے زمانے میں اور اس سے پہلے بعد میں نہیں رکھتا تھا جتنی فراز کو حاصل تھی. پروفیسر فتح محمد ملک نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا، احمد فراز کے زمانے میں بہت اچھا شاعر تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی احمد فراز نہ بن سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں کل سے سوچ رہا ہوں اس پہ. تو اقبال کا یہ شعر بار بار ذہن میں آتا ہے، بھولتا ہی نہیں. آیا کہاں سے نالہ نئے میں سرور میں، اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوبد ہے. فراز کے معاصرین زیادہ تر چوبد ہے کو کافی سمجھتے رہے. وہ جو دل کی لگن ہے اور جلد ہے، جیسی فراز کو نصیب ہوئی اور کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی. فراز ایک ایسے شخص ہے، میں نے بزرگوں کو بھی دیکھا، فیض صاحب کو، ندیم صاحب کو، راشد صاحب کو بھی تھوڑا تھوڑا، انہیں اور ان کی نسل کے شاعروں اور ادیبوں کو بہت دیکھا کہ قطعاً مسئلہ اندیش نہیں تھے. وہ اس قدر حق کو اور بے باک تھے کہ مجھے ان کی مثال نظر نہیں آتی ان کی نسل کے لوگوں میں. اور حق گوئی اور بے باکی کا یہ جو رویہ تھا، یہ اگر ان کی پسندیدہ سیاسی جماعت برسر اقتدار ہو تب بھی ان کے لیے عذاب بنا رہتا تھا، اور ان کے مخالف انہیں نہ سمجھنے والے، نہ جاننے والے، نہ پہچاننے والے غیر مہذب لوگ اگر مسند اقتدار پہ فائز ہوں تو تب تو اس حد تک عذاب انہیں سہنا پڑتا تھا کہ ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں اس طرح کی زندگی بسر کرنا پڑتی تھی کہ جس میں فراز کی طرح سے عزت و وقار کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہیں رہا. حق گوئی اور بے باکی کا اندازہ کیجئے کہ وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی استدعا کرتے ہیں کہ میری شاعری کی کتاب پہ ابتدائیہ لکھ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو شاعری نہیں مانتا تو کیسے لکھوں. اچھا، اب یہ کہ سننے والا وزیر جو تھا وہ تو ایک عام آدمی تھا نا، تو اس نے تو اس قدر دشمنی پال لی فراز کے ساتھ کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو اوپر بیٹھے ہوتے نا تو تب بھی صورتحال یہی ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا کہ بھٹو صاحب فون کر کے تو انہیں بیٹھے. فراز میں نے ایک مرتبہ پھر تو میں بچا لیا، یہ کئی مرتبہ ہوا، اور اس میں کبھی کوئی جھگڑا ایسا نہیں ہوتا تھا جس پہ ان کی کوئی ذات کا اس طرح کا جسے ہم مفاد کہتے ہیں وہ وابستہ ہو. میں نہیں محسوس کرتا کہ ان کے بزرگ معاصرین میں سے کوئی آدمی بھی میں نام نہیں لیتا، سارے میرے پیر پیغمبر ہیں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن انہیں جرنیل بلاتے تھے تب بھی چلے جاتے تھے، جو مخالف عوام کے ظالم سیاستدان ہیں وہ بلاتے تھے تب بھی
وہ اس طرح کے کام کر دیا کرتے تھے. لیکن فراز صاف کہتا ہے کہ بھئی آپ شاعر ہی نہیں ہیں تو آپ کی کتاب پہ میں کیوں لکھوں. نہیں لکھتے. پھر ان کا سابقہ پڑا راشدی برادران سے. تو اس زمانے کے جو واقعات مجھے معلوم ہیں میں فراز پر اپنی اگلی کتاب میں لکھوں گا. آپ کی سبق خراشی نہیں کرتا، لیکن صرف اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ بے شک فراز صنائی میں، فن شعر کو سمجھنے میں اور شعر گوئی میں ٹیکنیک کی ساری چیزیں وہ جانتے تھے. لیکن وہ تو اور لوگ بھی جانتے تھے. ایسے ہی مجھے معاف کیجئے جوش ملی آبادی بھی جانتے تھے. وہ بڑے شاعر ہیں، لیکن لفظوں کی ترتیب سے شاعری کے جو گرامر ہے اور ٹیکنیک ہے اس کے حساب سے بڑے شاعر ہیں. لیکن اسی عہد میں ایک ان کا جونیئر شاعر، اس کے دل میں سچائی کا، جو اللہ نے سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کی وجہ سے وہ عظیم شاعر بنتا. عظیم شاعر بننے کے لیے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب یہ فن کی جو باریکیاں ہیں انہیں نہ سمجھے، لیکن فن کی باریکیاں سمجھنے والے تو بہت تھے ان کے معاصرین میں. تو پھر کوئی احمد فراز کیوں نہیں بنا؟ تقریب میں احمد فراز کا کلام بھی پیش کیا گیا. اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فصو ہے، یوں ہے. اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فصو ہے، یوں ہے. یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں، یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں. یوں ہے، یوں ہے. اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے، فصو ہے، یوں ہے. تقریب کے آخر میں مہمانان گرامی اور دستاویزی فلم کی پروڈکشن ٹیم کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں.